अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज बुध 26 जून है। ये आज का हमारा दूसरा वीलॉग है। इस दूसरे वीलॉग में हम सबसे पहले बात करेंगे रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बाअसर तरीन कांस्टेबल असलम चांडियो की मुअत्तली पर, कि जिनकी मुअत्तली से इस वक्त पूरे के पूरे रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एक कोहराम सा मच गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी की मुअत्तली नहीं बल्कि किसी की मौत हो गई है, और ख़ुद खातून प्रिंसिपल जो है इरम आवान बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी और बेचैन इस वक्त दिखाई दे रही है। मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे कि इन्हें किसने मुअत्तल किया और क्यों मुअत्तल किया गया, इसकी वजह क्या है। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम लड़काना के एक थाने के एसएचओ के साहबजादे की बदमस्ती और बाप से ज़्यादा उनकी फ़िरौनियत पर बात करेंगे कि किस तरीके से वो अपने बाप यानी एसएचओ के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए लड़काना के शरीफ लोगों की ज़िंदगियां अजीरन कर रहे और उन्हें अगवा करके गिरफ़्तार करके थाने के लाकअप में बंद करके उन पर बेईमाना तशद्दुद करता है, जिसकी एक वीडियो भी हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके अलावा जो है ख़ुद एक एसएचओ की पोस्टिंग पर बात करेंगे जो कि मलीर डिस्ट्रिक्ट में कर दी गई है, और उस पोस्टिंग से जो है बहुत ज़्यादा जो है कुछ अजीब किस्म के इशारे जो है वो मलीर डिस्ट्रिक्ट की जानिब से जो है वो नमूदार होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये क्या मामला है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेनिंग सेंटर के सबसे ज़्यादा मुज़ोर, लाडले, बिगड़े हुए कांस्टेबल असलम चांडियो को बिल आखिर उनकी लाकानूनीयत, करप्शन, मिस यूज़ ऑफ पावर पर जो है ट्रेनिंग के डीआईजी फैजुल्ला कोरेजो ने मुअत्तल कर दिया। ये मुअत्तली का हुक्म एक आम हुक्म नहीं है बल्कि एक तोप का गोला है जो कि डीआईजी कोरेजो के दफ्तर से फेंका गया है खुद रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल के ऑफिस पर। यही वजह है कि इस मुअत्तली से एक कोहराम मच चुका है, एक सन्नाटा सा छा गया है खुद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रज़ाकाबाद में, जैसे कि वहाँ किसी की मुअत्तली ना हुई हो बल्कि मौत हो चुकी हो। एक मौत का सा समा है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा बेचैन, सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा दुखी प्रिंसिपल जो वहाँ की है खातून इरम आवान इस वक्त दिखाई दे रही है। खुरेदने पर मालूम ये हुआ कि ये जो एचआरएमएस का रिकॉर्ड है, कंप्यूटर में जो है कुछ गड़बड़ की गई है, और वो गड़बड़ जो है वो पकड़ी गई है खुद ट्रेनिंग के डीआईजी फैजुल्ला कोरेजो ने, जिसकी वजह से जो है उन्होंने इस कांस्टेबल असलम चांडियो को मुअत्तल कर दिया। अब मैं तवज्जो चाहूँगा सिंध पुलिस के आईजी ग़ुलाम नबी मेमन की, जिनका ये कहना है कि वो एचआरएमएस में तब्दीली, एचआरएमएस में गड़बड़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जो भी इसमें मुलविस होगा, जो भी इसका ज़िम्मेवार होगा, उससे टर्मिनेट करूँगा, उसको निशाने इबरत बनाऊँगा। तो ये अब एक टेस्ट केस है खुद सिंध पुलिस के आईजी के लिए कि उनका एक कांस्टेबल जो है जो कि अंडर ट्रांसफ़र है, 2 फरवरी को उनका ट्रांसफ़र हो चुका था इस रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से उनके पेरेंट डिस्ट्रिक्ट लड़काना में, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद उन्हें नहीं छोड़ा गया। खातून एसएसपी ने उन्हें गले का हार बना के जो है वहाँ पर बिठाए रखा। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों उन्हें रिलीफ छोड़ा नहीं जा रहा है? क्यों उन्हें भिजवाया नहीं जा रहा है? उन्हें क्यों रोकने की वजह क्या है? कहने वाले कहते हैं कि वो एटीएम कार्ड है। जितने भी गैर कानूनी काम इस वक्त रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में किए जा रहे हैं, वो सब इस असलम चांडियो के ज़रिए होते हैं। किसको वीज़े पे छोड़ना है, किससे पैसे लेने हैं, डीज़ल से एमटीओ से 50,000 रुपये रोज़ के लेने हैं, और ख़ुद खातून प्रिंसिपल का जो बंगला इस वक्त ज़ेर तामीर है वहाँ पर
رنگروٹوں کو بھجوانا ہے ایز اے خرکار کیمپ کی طرف سے، سارے کام جو ہے یہ اسلم چانڈیو کرتے ہیں۔ یہ ایک اے ٹی ایم کارڈ بنا ہوا ہے، اے ٹی ایم مشین بنا ہوا ہے اس وقت اپنی خاتون پرنسپل کے لیے، لہٰذا خاتون پرنسپل انہیں کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اپنے چین آف کمان سے جو ہے وہ گنوانا نہیں چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے اس خاص کارندے کو، اس کے فرنٹ مین کو جو ہے اسلم چانڈیو کو خود ان کے اپنے ڈی آئی جی جو ہے فیض اللہ کوریجو نے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے، تو وہ بہت پریشان ہو گئی، دکھی ہو گئی۔ اب انہیں بچانے کے لیے ہر قسم کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال اس وقت کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ انہوں نے ایچ آر ایم ایس کے ریکارڈ کو درست کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے لاڈلے کانسٹیبل اسلم چانڈیو کی معطلی عمل میں لائی گئی۔ اس مقصد کے لیے جو ہے ایک تو آر آئی ہارون کی خدمات لی گئی، دوسرا جو ہے وہ رزاق آباد ٹریننگ سینٹر کے جو ایچ آر ایم ایس کے جو انچارج ہے زبیر کو اس سلسلے میں بلایا گیا، اور ان کو جو ہے وہ ان سے اب مدد لی گئی ہے۔ جو اصل اس ایچ آر ایم ایس کے انچارج تھے اخلاق کو جب کہا گیا تھا خود خاتون پرنسپل کی جانب سے کہ اس ریکارڈ کو اب درست، پہلے تھا اس ریکارڈ کو بگاڑنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے اس پر صاف طور پہ ہاتھ جوڑ کے انکار کر دیا کہ یہ میں نہیں کروں گا۔ ایسا کرنے کی پاداش میں وہ آئی جی کے ہاتھوں ڈسمس فرام سروس کر دیے جائیں گے، لہذا انہوں نے تو اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے، جس کے بعد یہ سارا کام جو ہے اس دلیر ترین کانسٹیبل اسلم چانڈیو نے کیا، جس کی اطلاع پھر ڈی آئی جی کو، جیسے ملی ٹریننگ والے کو فیضل کوریجو کو، تو انہوں نے انہیں سسپینڈ کر دیا۔ لیکن اب کہا جاتا ہے کہ 24-48 گھنٹے انہوں نے مسلسل جو ہے ایچ آر ایم ایس میں جو ہے وہ ریکارڈ کی درستگی میں صرف کر کے ریکارڈ کو اب اپ ٹو ڈیٹ کر دیا ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ ریکارڈ اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے بعد شاید ڈی آئی جی ٹریننگ فیض اللہ کوریجو جو ہے وہ رحم کھاتے ہوئے جو ہے وہ انہیں بحال کر دے، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اس واقعے کا علم جو ہے وہ خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو بھی ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اب اس سلسلے میں اپنے طور پر جو ہے اس کانسٹیبل کے خلاف انکوائری شروع کروا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہیں ان کا جو ٹرانسفر کا آرڈر ہوا تھا لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کا، اس پر عمل درآمد کرنے کو یقینی بنائیں گے، اور انہیں یہاں سے 9-2-11 کر دیں گے، چاہے اسے روکنے کے لیے خود خاتون ایس پی کو کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ آئی جی انہیں اب کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گی، کیونکہ انہوں نے بہت سنگین قسم کا جرم کیا ہے ایچ آر ایم ایس کے ریکارڈ میں رد و بدل کرنے کی صورت میں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب دوسری جو اہم ترین خبر ہے ناظرین، وہ ہے لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کی۔ اس سلسلے میں بھی میں خود آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، اور خود لاڑکانہ کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ آخر کیا کھلی بدماشی اس وقت چل رہی ہے لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کے تھانہ باڑہ کے اندر۔ یہ تھانہ باڑہ جو ہے اس کے ایس ایچ او ہیں رحمت اللہ سولنگی۔ اب پتہ نہیں ان کے علم میں ہے، یقیناً علم میں ہوگا کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ ان کے بھی کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول ہے، بہت ہی بگڑا ہوا بیٹا ہے، جو کسی بھی پولیس فورس میں شامل نہیں ہے، لیکن پولیس کے اختیارات، پولیس کی گاڑیاں، پولیس کا اسلحہ جو ہے وہ اپنے باپ کا اسلحہ سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ وہ شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں آئے دن جو ہے وہ تھانے کی موبائلوں کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کو پکڑ کے تھانے لاتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، انہیں گرفتار کرنے کی، انہیں جعلی پولیس مقابلے میں مارنے کی دھمکی دے کے ان سے سب کچھ لوٹ لیتے ہیں۔ یہ اطلاعات جو ہے خود اسی تھانے باڑہ کے پولیس والوں کا کہنا ہے کہ ہم تو اس شرابی نوجوان کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ اس کا باپ ہمارا ایس ایچ او ہے، اگر اس کو ہم کچھ کہیں گے تو اس کا باپ ہمیں کوارٹر گارڈ کر دے گا، تو کوئی اسے سوائے سر کہنے کے اور اس کو سلوٹ کرنے کے اور ان کے کہنے پر غلط کام کرنے کے ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب یہ کل بھی انہوں نے کیا کہ شراب کے نشے میں جو ہے یہ آئے، موبائل کو ساتھ میں لے کے گئے، اور رات کو جو ہے کیڈٹ کالج لاڑکانہ کے 2 سگے بھائی جو ہیں یاسر پٹھان اور مزمل پٹھان، جو کہ شریف النفس ہیں اور نیشنل بینک کے مینیجر نصرت پٹھان کے صاحبزادے ہیں،
ان دونوں کو جو ہے بغیر کسی گناہ بغیر کسی جرم کے جو ہے یہ ایس ایچ او بھاڑے کے بگڑے ہوئے بیٹے نے نشے کی حالت میں جو ہے پکڑ کر لاک اپ کر دیا۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں لاک اپ کی یہ جو صورتحال ہے، کس طریقے سے جو ہے ان دونوں بے گناہوں پر جو ہے اسٹوڈنٹ ہے کیڈٹ کالج کے، انہیں کتنے بہیمانہ طریقے سے ان پر تشدد ہو رہا ہے، جیسے کہ بہت بڑے کوئی ڈاکو ہوں، کچے کے ڈاکو ہوں، اتنا ان پر تشدد کیا جا رہا ہے تھانے کے اندر، یعنی کہ انتہائی شرم کا مقام ہے۔ میں پھر مخاطب کروں گا سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ کو، اور لڑکانہ کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب صاحب آپ کو، کہ یہ آپ کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے، چراغ تلے اندھیرا، اگر اس کو میں نہ کہوں تو کیا کہوں، کہ آپ کا تھانہ باڑہ کا ایس ایچ او جو ہے کیا کر رہا ہے، اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ یہ تو اس کا بیٹے نے جو سنگین جرم کیا ہے، اس سے تو خود اس حوالات کے اندر ہونا چاہیے، اور جو سلوک یہ جو ان دو اسٹوڈنٹ کے ساتھ کر رہا ہے، دو سگے بھائیوں کے ساتھ، یہی سلوک کا مستحق تو یہ خود شرابی نوجوان ہے، جسے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ باپ کے اختیارات یہ استعمال کر سکے۔ باپ ایس ایچ او ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی پوری اولاد، پورا خاندان، سب کا سب ایس ایچ او ہو جائے گا۔ کل تو اس کی بیگم بھی جو ہے وہ دوسری خواتین کو مارتے ہوئے تھانے لگی کہ اس کو بند کر دو، اپنی پڑوسیوں کو۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے، کسی جگہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمیں لڑکانہ میں جو ہے بدقسمتی سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کیمرے کی آنکھ نے پوری کی پوری یہ ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے۔ اب امید ہے کہ آئی جی سندھ ہو یا خود لڑکانہ کی ڈی آئی جی اس ایس ایچ او رحمت اللہ سولنگی کو سب سے پہلے انہیں سسپینڈ کرے، اس کے بعد اس کے بگڑے ہوئے بیٹے کو جو ہے اس لاقانونیت پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں باقاعدہ گرفتار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی انصاف اور قانون کا تقاضا ہے، تاکہ آئندہ کسی کو اس قسم کی حرکت کرنے کی جرت اور ہمت نہ ہو۔ یہ تو تھی ناظرین لڑکانہ کی صورتحال۔ اب آخر میں ہم بات کریں گے ایس ایچ او کیسز سے۔ اسٹیل ٹاؤن میں انسپکٹر آغا رشید کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے۔ آغا رشید پہلے ڈیفنس تھانے کے ایس ایچ او تھے، اس کے بعد انہیں کھارادر تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا تھا، جہاں سے وہاں کے جو ایس ایس پی سٹی ہیں انہوں نے اپنے ایک فرنٹ مین کو جو ہے وہ ایس ایچ او لگانے کے لیے انہیں بائی فورس جو ہے وہ 20 دن کی چھٹی پر بھجوا دیا تھا، اور اس کے بعد سے انہیں جو ہے کوئی ٹھکانہ ساؤتھ ڈسٹرکٹ ساؤتھ زون میں نہ مل سکا، بلکہ ڈی آئی جی نے بھی جو ہے وہ ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ میں اب تمہیں کہیں ایس ایچ او نہیں لگا سکتا، جس کے بعد انہوں نے جو ہے بہت سوچ سمجھ کر جو ہے ملیر ڈسٹرکٹ میں اپنی تبدیلی کروا دی تھی، اور آج جا کے انہیں اسٹیل ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے۔ اب اس پوسٹنگ سے جو ہے وہ بہت سارے اشارے مل رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ ایس ایچ او اچھا نہیں ہے، ایس ایچ او بہت شریف النفس ہے، بہت اچھا ایس ایچ او ہے، لیکن زمانے کا انسان ہے۔ جس طرح دوسرے ایس ایچ او ہیں، جس طرح دوسرے پولیس والے ہیں، ویسے یہ پولیس والا بھی ہے۔ لیکن اس پوسٹنگ کے بعد سے جو ہے کچھ صورتحال جو ہے وہ ہمیں ملیر ڈسٹرکٹ کی تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جس روزے کا، رمضان کا جو مہینہ وہاں طلوع ہو چکا تھا پچھلے 2 مہینے سے، لگ ہی رہا ہے کہ اس رمضان کا جو مہینہ ہے اب اس میں افطاری کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ اب پورا دن تو آپ کا روزہ ہوگا، لیکن افطاری میں آپ کچھ کھا پی سکو گے۔ یہ نرمی آپ کو مذہب دیتا ہے، روزے میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ ہمیں اس وقت ملیر ڈسٹرکٹ میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے نمائندے نے گرچہ اس کی تصدیق نہ ہو سکی، لیکن خود پولیس والوں کی جانب سے جو ہے اڑتے اڑاتے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ جو معاملات کراچی کے دوسرے ڈسٹرکٹ میں چل رہے ہیں، کچھ اس سے ملتے جلتے معاملات خود ملیر ڈسٹرکٹ میں بھی چلنے کی جو ہے وہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میمن گوڈ سے جو ہے سرفراز جتوئی نے جو ہے سب کچھ بند ہونے کے باوجود اپنا ٹرانسفر کیوں نہیں کروایا، جبکہ ان کے بھائی فیاض جتوئی جو ہے وہ خود سی ایم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں۔ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں انہیں موجکو تھانے کا ایس ایچ او بھی لگا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو انہیں ایئرپورٹ کا ایس ایچ او لگا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو
منگو پیر کا SHO بھی لگا سکتے ہیں۔ اس سے قطع تعلق کے منگو پیر ہو یا سرجانی ہو، وہ جیسے باپ دادا کی میراث ہے وہ الاٹ کر دی گئی ہے کورائی کو۔ میں نے کل ہی پروگرام میں کہا تھا کہ کورائی کے تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور یہ سر جو ہے یہ کڑائی میں ہے، کوئی انہیں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ IG بھی لگتا ہے کہ ان کے آگے بے بس ہیں، ایڈیشنل IG کی تو بات ہی چھوڑیں آپ۔ تو بہرحال یہ ان کا نہ جانا کس کا، سرفراز جتوئی کا، ان کو اس بات کا 101% یقین تھا کہ بہاریں پھر بھی آئیں گی۔ بہاریں ختم نہیں ہوئی، بہار چلی جاتی ہے لیکن وقت آنے پر بہاریں پھر آئے گی، خزاں ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ اب ملیر ڈسٹرکٹ میں بہاریں پھر سے آ چکی ہیں۔ ڈھکے لفظوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ابھی کوئی تصدیق اس بات کی نہیں ہے، لیکن پولیس کے بعض DSP اور بعض SSP جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ایک ملزم فرار ہوا ہے سٹی کورٹ سے، خود اسٹیل ٹاؤن تھانے کا، امتیاز وہاں کے میرا خیال ہے SIO ہیں۔ مقدمہ کس کے خلاف درج کیا گیا ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ایک ہوا ہے یہ معاملہ، لیکن اب اس میں ہوا کیا ہے، معاملے کو ابھی تک صیغہ راز میں رکھا گیا ہے کیا ہے، لیکن ایک ملزم جو ہے بھاگ گیا ہے، پولیس کی کسٹڈی سے بھاگ گیا ہے یا اسے بھگا دیا گیا ہے، یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ جو اب ملیر ڈسٹرکٹ میں جو نئی تبدیلی تھی اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ یا تو پھر اوپر والے نے یا پھر لکشمی جو ہے وہ پھر سے مہربان ہو گئی ہے خود ایسٹ زون کے DIG پر، جو کہ دکھی تھے خود ملیر ڈسٹرکٹ کے ہاں اتنی سختی ہونے کی وجہ سے کہ وہاں پر ان کے لیے ایک طریقے سے ان اور ان کے لاڈلوں کے لیے اسے نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہاں بہاریں پھر آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔